बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, रूहानी स्कॉलर हैं, और हम जो सवाल इनके सामने रखते हैं उसके नतीजे में एक ऐसी फलाह पाते हैं, एक फलाह के रास्ते की तलाश में होते हैं जिस पे चल के हम अपने लिए ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आज भी एक टॉपिक के साथ हम इनकी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर सवाल भी सामने रखेंगे। आप भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं अपने सवाल हम तक पहुंचाएं ताकि हम इनको इनके सामने रख सकें और फिर जवाबात आप तक पहुंचाएं। शाह साहब, एक शफीक रहमान साहब को मैं पढ़ रहा था और उन्होंने कहा कि मशहूर राइटर हैं कर्नल शफीक रहमान, मद्दो जज़र, ज़लज़ला, किरणें, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें, किताबों का एक सिलसिला है उनका तकरीबन। वो कहने लगे कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से न छोड़ो। अगर तुम्हें खुदा से तवक्को है तो उम्मीद से भी होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद खुदा का अतिया है। तो इस हवाले से फरमाइए कि उम्मीद भी क्या अल्लाह ताला ही ने इसीलिए पैदा की है कि जैसे ईमान खुदा पे है इसी तरह उम्मीद पे भी हो, ताकि मायूसी कभी ज़िंदगी में ना आए आदमी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद अगर दीनी लिहाज से देखा जाए तो इस्लाम तो ये कहता है कि मायूसी कुफ्र है, और मुसलमान कभी नाउम्मीद नहीं होता। तो शफीक रहमान साहब ने बड़ा सही लिखा कि ये एक ऐसा अतिया है रब ताला की तरफ से। इंसान रब ताला पर भरोसा रखता है और रब ताला से बेहतरी की उम्मीद रखता है, तो इसी उम्मीद पर वह आगे बढ़ता रहता है कि आज की नाकामी कल की कामयाबी में बदल जाएगी। यही एक जज्बा है जिसे हम उम्मीद कहते हैं, जो इंसान को चलता रखता है, जिंदा रखता है। इंसान उम्मीद पे जीता रहता है। ठीक है। वैसे भी साइकोलॉजिकली भी अगर मॉडर्न ज़ुबान में बात करें तो ऑप्टिमिज्म अगर एक लिमिट के अंदर है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो बंदा, वो बुरा है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है कि ये इंसान में जद्दोजहद के जज्बे को जिंदा रखता है। यही उम्मीद है कि हालात आज नहीं कल ठीक हो जाएंगे, मैं कल कामयाब हो जाऊंगा। ये जो ऑप्टिमिज्म है ये इंसान को चलता रखता है। तो दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों ही जगहों पर ये बात साबित हो जाती जो शफीक रहमान साहब ने कही है। ये फरमाइए कि उम्मीद के साथ एक चीज़ आ जाती है और वो पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। और पॉजिटिव थिंकिंग के असरात वो कह रहे हैं ना सिर्फ ये कि आपके आइंदा आने वाले ज़िंदगी में मामलात पे पड़ेंगे, बल्कि आपके जिस्म के ऊपर भी पड़ रहे होंगे, आप अंदर से भी तक़वियत महसूस कर रहे होंगे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग के असरात जो हैं, ज़रा इस बारे में फरमाइए। मतलब है, देखिए, जिस सेंस में आप फरमा रहे हैं मुस्बत सोच, वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। जिस सेंस में शफीक रहमान साहब ने कहा वो मुस्बत इस सेंस में है कि इंसान ये सोचता है कि ये आज की नाकामी कल कामयाबी में बदल जाएगी। मैं आज नाकाम हुआ हूँ, कल कामयाब हो जाऊंगा। वो उसको पॉजिटिव थिंकिंग इसको कह रहे हैं। लेकिन जिस पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आपका इशारा है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। जो आदमी के चेहरे पर, उसके जिस्म पर बहुत खुशगवार तासुर रखती है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी खुशगवार हो जाती है, वो ये है कि हम किसी इंसान की डाउन साइड को देखते ही नहीं हैं। हम इंसान की खूबियों पर नजर रखते हैं और अपनी खामियों पर नजर रखते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दूसरों की खूबियों पर नजर रखे इंसान और अपनी खामियों पर नजर रखे, तो बड़ा उससे जो वाइब्स निकलती हैं, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है इंसान की बॉडी का,
وہ بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے. اس کے اثرات جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے اس پر بھی بڑے پازیٹیو اثرات دیتا ہے. اور انسان ایسا جو ہر ایک کے لیے مثبت جذبہ رکھتا ہے اس کے چہرے پر آپ کو ایک عجیب سی خوشی ملے گی. جب آپ دیکھتے ہیں اس کو تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا پلیزنٹ فیس ہے. اسی طرح مثبت سوچ رکھنے والے انسان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک محسوس ہوتی ہے آپ کو. وہ ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں, ان کا بھی بہت کتابیں عام نوجوانوں میں بڑی پاپولر ہوتی ہیں. نیپولین ہل ان کا نام ہے, تھنک اینڈ گرو رچ. تو وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کرو اور تم امیر آدمی بن جاؤ گے. مطلب وہ تو نہیں, وہ بات تو درست کہتا ہے. ویسے اچھا میں نوجوان نہیں ہوں لیکن میرا بھی وہ بڑا فیوریٹ رائٹر ہے. اچھا رائٹر میں سے ہے, اس کو خاصا پڑھا. ٹھیک ہے. وہ درست کہتا ہے کہ آپ پازیٹیو سوچئے تو امیر ہو جائیں گے. جو پازیٹیو سوچ رکھنے والا انسان ہے وہ ہر شخص کے قریب ہوتا ہے, ہر آدمی اسے اپنے قریب رکھتا ہے. تو جب وہ ہر ایک کے قریب ہوتا ہے تو اس کے کام از خود ہونے لگتے ہیں. اس طرح اس کو ہر معاملے میں کامیابی ہو جاتی ہے. تھوڑی محنت کے ساتھ زیادہ کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے, ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مثبت سوچ کا فقدان کیوں ہے؟ ہم اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھ کے کیوں خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ یہ ہیومن سائیکالوجی میں ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں کے لیے, یا یوں کہیے کہ ناکامیوں کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے. اس ناکامی کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرنا چاہتا. یہ ہیومن سائیکالوجی کا حصہ ہے. ہمارے یہاں کچھ ذرا زیادہ نمایاں ہے کہ ہم بچپن سے ہی دیکھتے ہیں کہ خود گھر میں, درس گاہ میں جو اپنی ناکامی ہے اس کے لیے دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. تو وہی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے. وہ لوگ جو کامیابی کو بڑی خوشی سے گلے لگاتے ہیں, اسے اون کرتے ہیں, کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ کامیابی کا راستہ ناکامی میں سے جاتا ہے. تو ناکامی کو ہنس کے قبول کیجئے, اس کی ذمہ داری قبول کیجئے کہ یس دس از ویئر آئی وینٹ رانگ, آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دس. اس کو قبول کر لیجئے اور بڑی خوشی کے ساتھ کامیابی آپ کے ساتھ آئے گی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ خواہش اور امید ان دونوں کا کتنا تعلق ہے آپس میں؟ وش اور امید ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ جو خواہش ہے اس کی بنیاد امید پر ہے. اگر ہمیں خواہش کے پورے ہونے کی امید نہ ہو تو ہم خواہش کریں گے ہی نہیں. ہم خواہش کرتے اس وقت ہیں جب ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ پوری ہو جائے گی. خواہشات بھی امید کی طرح, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, آپٹیمسٹک ہونا بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو چیز. اوور آپٹیمسٹک یہ نیگیٹو ہو جائے گا. خواہشات ایک حد تک آدمی کو ڈرائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں, لیکن خواہشات کی بھرمار انسان کو مایوسی کی طرف لے جائے گی. کیونکہ جو خواہشات کی بھرمار ہوگی ان میں ایک بڑی اکثریت وہ ہوگی جو پوری نہیں ہوگی, تو اس سے ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. تو اپنے خواہشات کو ایک لمٹ کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن خواہشات کا ہونا زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں, خواب دیکھنے کا وقت وہ بڑا اہم ہے, اور خواب دیکھنے والا کون ہے یہ بھی بہت اہم ہے. جو ہم سونے کے آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد خواب دیکھتے ہیں وہ خواب نتیجہ ہوتے ہیں ہمارے اسٹمک کا, جو ہمارا ڈائجسشن سسٹم ہے اس سے وہ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں. سونے کے 3-4 گھنٹے کے بعد جو خواب آتے ہیں اس کا تعلق ہمارے سب کانشیس سے ہے,
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری خواہشات جو پوری نہیں ہوتی ہیں وہ کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں، وہاں وہ رہتی ہیں۔ اگر انسان کی خواہشات خواب میں پوری نہ ہو تو انسان پاگل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وینٹ رکھا ہوا ہے کہ انسان اس سے وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، کہ خواب میں اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اسے سکون میں رہتا ہے۔ یہ امیدیں جو ہیں یہ بنیاد بنتی ہیں خواہشات کی، اور خواہشات بنیاد بنتی ہیں انسان کے آگے بڑھنے کی، وہ اسے ڈرائیو دیتی ہیں۔ اس میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلب اگر خواب آدمی کو یاد رہ جائے اور وہ خواہش اس کی کو خواب میں پوری ہو جائے، تو جب وہ اٹھے تو وہ نہ تشنا پھر محسوس کرے اپنے آپ کو کہ خواب میں تو پوری ہو گئی لیکن میری وہ خواہش تو موجود ہے اپنی جگہ۔ نہیں، یہ ہیومن سائیکالوجی بھی ایک عجیب گورکھ دھندا ہے، بہت کمپلیکس چیز ہے یہ۔ جب خواہشات ہماری خواب میں پوری ہوتی ہیں تو عام طور پر یاد نہیں رہتی، لیکن ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کو یہ یاد رہتا ہے میں نے خواب دیکھا تھا، کچھ بہت اچھا خواب تھا، تاثر میرا بڑا اچھا ہے، تو وہ اس سے جو خوشی مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ اسے زندہ رکھتی ہے۔ آپ جی السلام علیکم، میرا نام مدن ہے۔ سر کہتے ہیں کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ ہر سختی کو یا وبال بلا کو ٹال دیتا ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو اصل میں ایگزسٹ تو کرتی ہیں، ہم ایکسپیرئنس بھی وہ کرتے ہیں، لیکن اس کو کوانٹیفائی نہیں کر پاتے ہم۔ جس نیت سے صدقہ و خیرات کیا گیا ہے وہ اجر اسی نیت کے تحت مل جائے گا ہمیں۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ انفاق سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ میتھمیٹیکلی یہ بات غلط ہے کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے، لیکن تجربہ ہمارا یہی ہے کہ جو آدمی دوسروں کے کام آتا ہے رب تعالیٰ اسے وسیع رزق بھی عطا فرماتا ہے اور اسے عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ آج ہی صبح کسی جگہ پروگرام ہو رہا تھا میرا، تو میں وہاں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جن کو رزق کی تنگی ہے اور تمام تر کوشش کے باوجود ان پر رزق وسیع نہیں ہوتا، کچھ نہ کریں، صرف اپنی سسٹرز یا بیٹیاں، خواہ وہ ملٹی بلینئر ہی کیوں نہ ہو، جب بھی ملیں ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں تو رزق کھل جائے گا۔ جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ شیطان جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جو برائیوں پہ ہمیں نفس کو ابھارا جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو۔ اللہ سے ضرور مدد مانگنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، لاحول پڑھ لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جد و جہد کا، ایفرٹ کا بہت دخل ہے۔ تو خود اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ جب تک لڑیں گے نہیں، ہمیں پوری طرح کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، ساتھ ہم ایفرٹ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بہت ملتا ہے ہمیں پھر وسیع پیمانے پر۔ تو لاحول پڑھیے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑیں، اور نفس سے لڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا نفس کہے اس کی اسٹریٹ اوے ہم مخالفت کر دیں، نفس قابو میں آ جائے گا۔ ایک بار نفس قابو میں آ گیا تو شیطان دور بھاگ جائے گا۔ یہ نفس کے حوالے سے لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں، اکثر ہمارے پروگراموں میں مطلب بات ہوتی رہتی ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ پہچان بھی انسان کو بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ نفس میرا اکسار ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس میں پھر فرق کیسے کیا جائے؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا
کہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ ہر چیز کا بوجھ دوسری جگہ ڈالنا چاہتا ہے. اب گناہ کی طرف میں خود جاتا ہوں لیکن الزام میں شیطان کو دے دیتا ہوں. وہ میرا نفس اکسا رہا ہوتا ہے. ایک سادہ سا فارمولہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ڈوز اور ڈو ناٹس مقرر کیے ہیں ان میں ڈو ناٹس جو ہیں وہ نفس کے خواہشات میں آ جائیں گے اور ڈوز جو ہیں وہ قلب کی خواہشات ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی صورت میں پیدا کی ہے. جیسے خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، ہر چیز کے جوڑے ہیں. اسی طرح انسان میں ہم روحانی طور پر کہتے ہیں کہ 9 لطائف ہیں. تو جس میں یہ قلب ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ادھر نفس ہے. نفس ڈو ناٹس پہ اکساتا ہے، ادھر کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے اور قلب ڈوز کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ فرمائیے کہ عام طور پر صوفیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سب سے کامیاب طریقے پہ نفس سے اپنے لڑنے والے وہ ہوتے ہیں اور اس میں سے نکل بھی جاتے ہیں. تو کیا ہمہ وقت رجوع اللہ کی طرف ہی اصل میں تصوف ہے؟ ہر وقت ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع جو کرنے والے ہیں. یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہوا ہے، میں نے اس سے شامل کر لیا اس کو یہاں پہ کہ کسی اور سے پہلے. تصوف کو ڈیفائن آپ اگر انتہائی مختصر الفاظ میں کرنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ تصوف نام ہے شریعت اور سنت پر پوری طرح عمل کرنے کا. جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں اور سنت کی پیروی کرتے ہیں تو ہم 100% دینی احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہی نجات کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی نے ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ تصوف کبھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں رہی لیکن پھر اس کو اتنا غیر معمولی کیوں بنا دیا گیا ہے؟ انڈیا میں تصوف جب آیا تھا تو اپنی اصل فارم میں تھا اور یہ بہت قدیم زمانے سے تصوف یہاں آیا، اسلامی تصوف. لیکن جس طرح سے ہر جگہ ہو جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلچرل ویلیوز بہت امپورٹنٹ اور بڑی اسٹرانگ چیز ہے. اس کے اثرات، کیونکہ یہاں تو ہندو کلچر تھا، ہندو کلچر کے اثرات نے اسے کنٹیمنیٹ کیا اور گریجولی اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہونی شروع ہو گئیں جنہوں نے اسے ایکسپوز کر دیا ٹو لاٹس آف کرٹیسزم. یہ وقت کے ساتھ ساتھ کنٹیمنیشن اس کی ہوئی ہے، ورنہ انسان نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو الگ تھلگ ہوتی. لیکن یہ جو ہندو کلچر کے انفلوئنسز تھے انہوں نے اسے اس طرح کا بنایا. ٹھیک ہے. سر میرا کوشچن ہے کہ اکثر جو ہماری سسٹرز ہیں وہ شادی کے بعد کمپلین کرتی ہیں کہ پہلے ان کے ہسبینڈس ہیں، ان کے پارٹنرز بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کو ایکسپینسز وغیرہ دیتے ہیں، بعد میں وہ بدل جاتے ہیں. تو سر کیا اس کا لنک کوئی جادو وغیرہ سے ہے؟ پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. نہیں، جادو وغیرہ سے نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گھر میں نیا آیا، اس کے ساتھ سبھی لوگ فارمل ہوتے ہیں، اس کی بہت سی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ آدمی ذرا اسے وقت لگ جاتا ہے تو پھر وہاں پر حقائق کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. اب پہلے تو وہ حقائق سے بہت دور زندہ تھا، وہ شروع کا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے. لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی سے اس کا واسطہ پڑا تو چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. اس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید رویے بدل گئے لوگوں کے، حالانکہ رویے نہیں بدل گئے ہوتے. زندگی زیادہ ریئلسٹک ہوتی چلی جا رہی ہے. زندگی کے مسائل، زندگی کی اور دوسری حقیقتیں
وہ رویوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فرق محسوس ہوتا ہے اور ہم اس کا الزام جادو اور تعویذ اور دوسری چیزوں پر دے دیتے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں. آپ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان میں نیگیٹو انرجی آنا شروع ہو جائے تو اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نیگیٹو انرجیز کا کاؤنٹر پازیٹیو انرجی ہوگی، آبویس ہے. اور پازیٹیو انرجی ہمیں ملے گی عبادات سے، کیونکہ عبادات سے انسان میں پارسائی آتی ہے، پائس ہو جاتا ہے بندہ. تو اگر ہم نماز پڑھ لیں اور تلاوت کلام پاک پر زور دیں تو یہ نیگیٹو انرجیز خود بخود سبسائڈ ہونے لگتی ہیں. تلاوت کلام پاک بہت اہم ہے اس لحاظ سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ صبح، دوپہر اور شام 3 وقت تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، عام طور پر آپ انہیں پائیں گے کہ بہت ہی انرجیٹک، بڑے ہنسمکھ اور بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رابطہ ان کا رب تعالیٰ سے بار بار ہوتا ہے اور وہ انرجیز، پازیٹیو انرجیز ان کو مل رہی ہوتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ لائف میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ آپ اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کر رہے ہو، یا کسی کے کہنے سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. پہلے آپ کو وہ لگتا ہوتا ہے. کیا ہم اس سٹیج سے باہر آ سکتے ہیں؟ انسان کے گناہ کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہوں، یہ آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے کبھی باہر نہیں ہوتے. اللہ کی رحمت زیادہ ہے، انسان کے گناہ کم ہیں. تو کسی سٹیج پر بھی اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے اور انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، رب تعالیٰ سے معافی مانگے تو پہاڑ جتنے بھی گناہ جو ہیں وہ ایک بار توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے اس کی معافی مل جاتی ہے. لیکن معافی انسان یہ سوچ کر نہ مانگے کہ پچھلے گناہ میں معاف کروا لیتا ہوں، آگے پھر گناہ کر لوں گا، پھر معاف کرا لوں گا. وہ توبہ نہیں ہے. کیونکہ توبہ کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ توبہ اصل میں جفا سے وفا کی تک کا سفر ہے. توبہ کہ ہم جفا کر رہے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم وفا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے توبہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جفا سے وفا تک کا سفر ہے. اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ میں سچے دل سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو میں توبہ کر رہا ہوں، میں گناہوں سے شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اینڈ دس از واٹ آئی مین. دل میں دوسرا خیال نہ رکھوں کہ دوبارہ پھر گناہ کر کے معاف کرا لوں گا. آپ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وظیفہ ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خواب میں دیکھ لیں؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ہو، اور دوسرا ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کو کیسے پہچانیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پہچانو تو تم خدا کو پہچان لو گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ شاید آپ ہی کے ساتھ ایک پروگرام میں نے جواب دیا تھا کہ اپنے آپ کو پہچاننا تو کسی کے لیے بھی دشوار نہیں ہے. کہ میں آئینے کے سامنے اگر کھڑا ہوں گا تو ان فریکشن آف اے سیکنڈ میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امیج آ رہا ہے. اصل میں اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد وہاں کچھ اور ہے. اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور میں اپنی آنکھ پر ہی غور کرنا شروع کروں کہ یہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے، تو اس کی
बनावट सामने आना शुरू हो जाएगी कि इसका एक ये वाइट एरिया है, उसके अंदर प्यूपिल है, आयरस है, उसके अंदर एक लेंस लगा है, और वो लेंस कमाल का है कि एक ही लेंस से आप पढ़ भी सकते हैं, दूर भी देख सकते हैं, दरमियाने फासले की चीज़ें भी देखते हैं, और उसमें फोकसिंग होते हुए कोई टाइम लैग नहीं है। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो उससे अगर चेहरा ऊपर उठा के दूर देखूंगा तो उसके फोकस होने में कोई टाइम नहीं खर्च होता। ये कैसे हो रहा है? फिर जो इमेज मेरे रेटिना पर बन रहा है, पर्दा जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं, वो किस तरह से उस पर बन रहा है और दिमाग उसको रीड फिर कैसे कर रहा है। जब हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो रब की कुदरत और उसकी सनाई के कायल होते हैं, तो हम दिल में ये समझते हैं कि रब कितना बड़ा है कि जिसने ये मामूली चीज़ें दिखाई जो देती हैं, इनको हम देख के समझते हैं मामूली है, उसके अंदर कितनी बारीकी से, किस महारत से काम हुआ है। और दिमाग फिर इंसान का ज़हन इधर को जाएगा कि ये इतनी सब चीज़ें बारीक, ये तो एक आँख की मिसाल दी है, कान है, कि अगर हम ये देखें कि ये कान मेरे सर के साथ चिपका हुआ क्यों नहीं है, बढ़ के यूं क्यों नहीं खड़ा, फिर यहाँ से स्मूथ क्यों नहीं है, इसमें बल क्यों है, तो आदमी के जहन में आता है कि ये क्या है। कान का एक ख़ास एंगल है, जब कोई बोलता है उससे जो वेव्स पैदा हो रही हैं वह आके यहाँ टकराती हैं, तो ये जो इसमें कंटूर्स बने हुए हैं कान में, उससे लहरें टकरा के अंदर डाइवर्ट हो जाती हैं। तो वो जो लहरें यहाँ से डिफ्लेक्ट होके अंदर जा रही हैं, उससे वो बाल मूव करते हैं और उस फ्लूइड में अर्ताश पैदा होता है। वो अर्ताश वाइब्रेशंस की सूरत में हमारे जो हियरिंग सेंटर है वहाँ चला जाता है, जो दिमाग के सेंटर में है। वहाँ जाके दिमाग उसे डिकोड करता है और अल्फाज की शक्ल लेता है। वो ये तमाम मैकेनिज्म वजूद में कैसे आया? क्योंकि इंसान की हकीकत तो पानी के कतरे की है। वो पानी का एक कतरा किस तरह से ब्लड में तब्दील हुआ, फिर वो लोथड़े की सूरत में आया, उस लोथड़े के अंदर ये आपको मालूम है सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो हमारी छोटी उंगली है जी। ये तो ये सबसे पहले बनी और उससे आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने शक्ल ली, और ये तमाम इतनी बारीकी के साथ ये चीज़ें बन गई। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या कुव्वत है, तो अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी सनाई का अंदाज़ा होने लगता है। यूं इंसान रब को पहचानता है कि बड़ा अजीम है, वो कादिर मुतलक है, बड़ी कुदरत वाला है। ठीक है, तो इससे मुराद ये है। ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु एक और अलैहि किसी का भेजा हुआ कमेंट भी है और सवाल भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसे इल्म देता है उसकी आंख को उसके ऊपर खोल देता है, गोया हर एक की आंख उसके ऊपर खुलेगी। तो क्या हर कोई फिर इस तरह की पहचान रख सकेगा कि वो अपने रब को पहचान सके? देखिए, इल्म ऐसी चीज़ है जो इंसान की मेंटल होराइजन को ब्रॉडन करती है। अब आप उस मेंटल होराइजन के ब्रॉड होने की को किसी तरह के अल्फाज में डाल दीजिए। हिंदू ये कहता है कि जिसको इल्म मिलता है उसको थर्ड आई नसीब हो जाती है जी। क्योंकि हिंदुइज्म में ये है कि इंसान के यहाँ भी एक आंख है जिसको वो थर्ड आई कहते हैं, इनविजिबल। हम उर्दू में मुहावरतन कहती हैं कि उस इल्म ने उसकी आंख खोल दी।
ہم اردو میں ایک اور محاورہ یوز کرتے ہیں کہ اس کا ذہن کھل گیا. اب ذہن کھلنے کا مراد یہ تو ہے نہیں کہ میری اسکل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور میرا برین دکھائی دینے لگا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا مینٹل ہورائزن براڈن ہوتا ہے اور ہم چیزوں کو بڑی گہرائی سے ان ڈیپتھ سمجھنے لگتے ہیں علم کے ذریعے سے. یہ علم ہے کیا؟ جو معلومات ہم اکٹھی کرتے ہیں اپنی سینسز کے ذریعے سے، ٹچ کرنے سے، سننے سے، سونگنے سے، دیکھنے سے، وہ اکٹھی ہوتی ہیں، معلومات ہمارے ذہن میں سٹور ہوتی ہیں. اگر وہ معلومات ہماری زندگی کے رویوں کو بدل دیں، جس کو عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں. سیکھنے سے مراد یہی ہے کہ وہ معلومات جو ہم اپنی سینسز کے ذریعے اکٹھی کر رہے ہیں وہ اثر انداز ہونی چاہیے ہمارے ایٹیٹیوڈز پر، اور زندگی کے ایٹیٹیوڈز بدلنے چاہیے، بہتر ہونے چاہیے. تو اگر تو ایٹیٹیوڈز بہتر ہو رہے ہیں تو وہ معلومات علم ہیں، ادروائز وہ صرف معلومات رہ جاتی ہیں. تو یہ جو فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے مراد یہی ہے کہ جس انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اس میں وزڈم بڑھ جاتی ہے، اور جب وزڈم بڑھتی ہے تو انسان چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتا ہے، اور پھر رب تو یاد آئے گا، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ چیزیں وجود میں کیسے آ گئی. ٹھیک ہے شاہ صاحب، اجازت دیجیے، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم نے یہاں پہ گفتگو کی، مختلف سوالات بھی لیے، آپ کے سوال بھی ہم تک پہنچتے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. آپ سے فیڈ بیک کی گزارش ہے، پروگرام دیکھیے، اس کے بارے میں بتائیے، اپنی رائے دیجیے اور اپنے سوال بھی بھیجتے رہیے. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.